बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर रज़फ़ी आवान की तरफ से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बहुत प्यारा दिन है, स्पेशली जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत ही एक बहुत अजीम दिन है। और हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत अनथक मेहनतों और बहुत अनथक कोशिशों के बाद हमें ये दिन मिला था। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ लाइव आ रही हूँ। आई होप अगर छोटी मोटी मुझसे मिस्टेक्स हो जाएं तो उसे आप लोग बॉदर ना करिएगा। और जो जहाँ तक मेहनत से हासिल करने वाले दिन की बात है, तो एक अजीम लीडर की रहनुमाई में हज़ारों लाखों जो मुसलमान थे, उन्होंने बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिशों के बाद ये दिन हासिल किया था। और आज़ादी की ज़रूर ये जो दिन है, इस दिन के लिए लोग पूरी दुनिया में कई जगह पे मुसलमान तरस रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जैसे फ़लस्तीन है, जैसे कश्मीर है, जैसे बर्मा के मुसलमान हैं, वो आज इस जो दिन हम खुशियों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन के लिए वो लोग तरस रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हमें ये भी माइंड में रखना है कि हम, जैसे मैंने बहुत से लोगों को सुना है, पाकिस्तान अब लोग बात करें तो इस वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसने हमें आज़ादी से रहना दिया है। आप देखिए, हम लोगों को कोई मुश्किल नहीं होती, हम लोग आज़ादी के साथ इबादत करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। हमें ये तो हमारी खुशकिस्मती है ही ना कि हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद खित्ते में रह रहे हैं। और आप ये देखिए कि हम लोग ये तो चले कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम लोग गौर करें उन नेमतों पे जो अल्लाह ताला ने अता की हैं, तो आप देखें ये कुछ दिनों का लॉकडाउन था और इसने हम सब को थका के रख दिया है। ऑलमोस्ट सब लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाए, ये बहुत सी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ सोचें आप कि कश्मीर ज़्यादा टाइम हो गया है उन लोगों को, वो आज़ादी की तरस रहे हैं, वो इस लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं। और आप देखिए, थैंक यू वेरी मच नूर रज़फ़ी आवान जो हैं वो भी हमें इंडिपेंडेंस डे की मुबारक दे रही हैं। और थैंक यू वेरी मच सालिया, और थैंक यू वेरी मच महमूद, आप भी देख रहे हैं थैंक यू वेरी मच। और बाकी ये है कि देखिए, कश्मीर के जो लोग हैं वो इस वक्त आज़ादी के लिए तरस रहे हैं। ये जो एक साल से ज़्यादा उनका लॉकडाउन का टाइम हो गया है, हमें मैक्सिमम 4 मंथ्स हुए हैं, 5 मंथ्स चले कर लें इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, और वो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम लोग आज़ादी से फिर रहे हैं। ये जो अगर प्रॉब्लम है या लॉकडाउन था, ये भी हमारी ही आसानी के लिए इसको किया गया, ताकि हम लोग जो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, ये हमें फेस ना करना पड़े। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो ये करंट सिचुएशन जो है, कोरोना को जो लोग मान ही नहीं रहे थे, उन लोगों में से कुछ लोग खुद जब इसका शिकार हुए तो उन्हें आइडिया हुआ कि वाकई ही ये एग्ज़िस्ट करता है, रियलिटी में ये एग्ज़िस्ट कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला तो है ही। अल्लाह ताला के साथ साथ हमें एक अच्छी जो गवर्नमेंट मिली हुई है, और गवर्नमेंट जिन्हें लोग पसंद नहीं करते, बजाते खुद मैं भी ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जो ठीक से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हम सबको एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और एग्जैक्टली नूर रज़फ़ी कह रही हैं, हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट में रह रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल हमें शुक्र। और जहाँ तक बात है, एक बहुत खूबसूरत कल मैंने, मेरी तरफ एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने पोस्ट भेजी, एक्चुअली उन्होंने अपनी ही पोस्ट मेरे साथ शेयर की। 1 साल पहले उनके भाई जो हैं वो आर्मी में थे, वो शहीद हुए इसी मुल्क की हिफाजत करते हुए। हम लोग कितने आराम से पाकिस्तान आर्मी को बात कर लेते हैं, यहाँ घरों में आसानी से खुशियों में अपनों के साथ बैठे हुए हम लोग बड़े आराम से कहते हैं कि भाई ये बहुत सारा कुछ खा रहे हैं, ये वो और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचें कि वहाँ पे जो लोग बॉर्डर्स पे बैठे हुए हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एक साल पहले वो जो मेरी शादी थी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए जब कल उन्होंने मुझे
پکچرز بھیجیں، اس میں ان کی وہ جو شیروانی تھی اس کی پکچر بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو اس لڑکی نے، جو میری فرینڈ ہیں، انہوں نے جو چوڑیاں پہنی تھیں اپنے بھائی کی شادی پہ، وہ پکچرز تھیں. اور لٹرلی مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آرمی کو تو ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی ریالٹی ہے، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ انڈیا جیسے گھٹیا اور انتہائی جو سفاک قسم کی گورنمنٹ ہے ان کی، اور سفاک قسم کے لوگ ہیں، کشمیر میں جو اتنا ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایون انڈیا میں موجود مسلمان کتنی پرابلمز فیس کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہماری جو پروٹیکشن ہے اللہ تو کر رہا ہے نا، اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو غازی ہیں وہ کر رہے ہیں. اور ان شہداء، یہ جو ہماری مٹی ہے یہ ان عظیم جو شہداء ہیں ان سے بھری ہوئی ہے، ان کے خون سے پاک ہوئی ہوئی مٹی ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے پرابلمز ہیں. ابھی اگر ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں کرنٹلی، تو ہمیں بہت ساری پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہوں گی، لیکن اپنے ساتھ آپ سوچیں کہ جو لوگ ڈیلی ویجز پہ تھے ان لوگوں کو کتنی پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہیں، وہ لوگ فائنینشلی، فزیکلی، مینٹلی کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اپنی آج کی جو آزادی ہے، اپنی جو یہ خوشیاں ہیں، کچھ دن پہلے جیسے عید گزری ہے، تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل رکھنا چاہیے جو ڈیلی ویجز پہ چل رہے تھے، جو ابھی ایون دے آر ناٹ ان دا پوزیشن ٹو مینیج دیئر فوڈ فار سروائیول. تو ہمیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اور یہ بہت خوبصورت دن ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی پریشیس ڈے ہے ہم لوگوں کے لیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرنا چاہیے. آمین ثم آمین. صالحہ عرفان کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کی اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے. آمین. کتنی خوبصورت دعا ہے. بالکل اسی طرح سے میں آپ سب لوگوں کو کہوں گی، میری مدر جو ہیں وہ ہمیشہ یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت کرے، اور ہمیں سب کو یہ دعا کرنی چاہیے. اور آپ یقین کریں کہ جو زندہ قومیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا تو جاتا ہے نا کہ وہ اپنے جو ان کا آزادی کا دن ہوتا ہے اسے بہت شان و شوکت سے، بہت خوش دلی سے، بہت زندہ دلی سے مناتی ہیں، اور منانا بھی چاہیے. اور اتنا قیمتی دن ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو آزادی ہے اس کا ایک دن غلامی کی 1000 جو سالہ زندگی ہے نا ہے اس سے بھی بڑھ کے، اور یہ ریالٹی ہے. آپ سوچیں کہ جو یہی جو عید قربان گزری ہے، اس پہ انڈیا میں کیا سچویشن ہوئی. انڈیا میں اب ان کے لیے اگر جو گائے ہے اس کی قربانی وہ نہیں کرتے، وہ اسے نہیں اچھا سمجھتے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی وہاں پہ ذلیل کریں، مسلمانوں کو تنگ کریں. وہاں پہ مسلمانوں کا ان دنوں میں قتل عام کیا گیا، اور اتنی سفاکی کے باوجود یہاں پہ اس وقت امریکہ بھی خاموش ہے. یہاں پہ وہ جتنی سپر پاورز ہیں، میں ان سب کے چلے نام نہیں لیتی، لیکن وہ سب لوگ خاموش ہیں. اور بالکل اسی طرح سے اگر ہم لوگ کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں جو اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ سارے لوگ خاموش ہیں. ان کو اب یاد نہیں آ رہے کہ ہیومن رائٹس پہ بات کرنا ہے. اور یہاں پہ جو سیکولر بیٹھے ہوئے ہیں، سو کالڈ لبرلز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی نئے پروپیگنڈا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی اوچھی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو یہاں پہ بھی تھوڑا سا بولنا چاہیے. کشمیر اپنے یہ لاک ڈاؤن سے تو سب لوگ یہاں پہ تنگ آئے پڑے ہیں، کشمیریوں کا بھی سوچیں اور قدر کریں اس دن کی. اور ایک بہت خوبصورت سی غزل ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے اسے جو ہے ڈھونڈا اور مجھے بہت پسند ہے. اور یہ ہے: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن. آمین. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. آمین.
ہر ایک شخص ہو تہذیب و فن کا اوجی کمال، ہر ایک شخص فن کا اوجے کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو، آمین ثم آمین۔ اور ایک چیز اس غزل پہ میں نے لاسٹ ایئر کچھ میرے کولیگس تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو بڑے آرام سے کچھ لوگوں نے بیچ میں سے کہا کہ یہاں پہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہیں، جو غریب ہیں وہ غریب تر ہیں۔ ایک بہت چیز، میں ایک نیشنل انٹرنیشنل پلیئر بھی رہی ہوں اور کرنٹلی بھی میں پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں۔ بینگ اے پلیئر میں ایک چیز یہاں پہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں، جب تک ہم لوگ اپنے حالات خود چینج نہیں کرتے، کوئی بھی کسی کے بھی حالات بات کریں، کلیکٹیولی بات کریں، جو سٹرگل ہے وہ سکسیس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور بیٹھے بٹھائے ایک ہی جگہ پہ آپ سٹک ہو، اپنے جو لمیٹڈ آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی وہ صرف جو آپ ناشکری کر رہے ہو وہ کرتے جاؤ، تو اس میں آپ اپنے حالات چینج نہیں کر سکتے۔ حالات چینج کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کا مائنڈ چینج ہونا، اور مائنڈ تبھی چینج ہوتا ہے جب آپ لوگ واقعی ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کنٹینیوس اسٹرگل جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک پلیئر مطلب بینگ اے پلیئر، میں نے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ میں نے یہ کہا ہوگا کہ مجھے انٹرنیشنل لیول پہ جو جانے میں پرابلمز کچھ ہوئیں، اس میں ایسوسیشن ہے اس کو بھی بات کر دی ہوگی، لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ جب آپ سٹرگل کرتے ہو تو آپ کے لیے آسانیاں خود بخود پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم لوگ اکانومی آف پاکستان کی بات کریں، اس پہ میری کرنٹلی ویڈیوز بھی آ رہی ہوں گی، آپ لوگ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، تو دیکھیں یہاں پہ پوٹینشل کی کمی تو نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر ہم لوگ زمین کی بات کریں، صرف سوئل کی بات کریں، پاکستان اسپیشلی پنجاب سائڈ کی جو زمین ہے وہ اتنی زرخیز ہے کہ اگر یہاں پہ واقعی کسان ان ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی جائیں اور وہ ساری جو ایڈوانس اکوپمنٹس ہیں ان کو یوز کریں، تو ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ڈبل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایون قرآن مجید میں موجود ہے کہ اگر دیکھیں تحقیق کا تو کہا گیا ہے نا، تو وہ تحقیق وہ سٹرگل جو ہے اس کی کمی ہے، اور وہ سٹرگل کرنی ہے ہم لوگوں نے۔ ہمیں بیٹھے ہوئے صرف گورنمنٹ کو، اداروں کو بلیم کرنا جو ہے وہ تو ہمیں ایزی لگتا ہے، وہ ہم کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل، جو سکسیس ہے وہ سٹرگل سے ہی ملتی ہے، اور کنٹینیوس سٹرگل جو ہوتی ہے وہ سکسیس کو، اور پھر جو آپ کی کنسسٹنسی ہوتی ہے، جو آپ کی ایک کے بعد دوبارہ آپ نے سیم لیول پہ اپنی پوزیشن کو یا اس سے بھی امپروو کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ بالکل جی، حریم عوان جو ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وطن کے لیے دعا کریں، کرنا سنت ہے۔ بالکل 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 ایسا ہی ہے، میں نے خود اس پہ احادیث مبارکہ بھی پڑھی ہیں کہ جو اپنے وطن ہے، اپنے وطن کے لیے آپ کو اس کی سلامتی کے لیے یہ بھی آپ کی یہ اسے سنت کہا گیا ہے، تو وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مکہ سے کتنا پیار تھا، اور جب انہیں مکہ چھوڑنا پڑا تو وہ جو حالات ہیں وہ بہت سے لوگ واقف ہیں ان سے، اسپیشلی جو مسلمان ہیں وہ سب ان حالات سے واقف ہیں جن کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا، اور وہ ان کے لیے بہت تکلیف کا ٹائم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ اسی طرح سے جب پاکستان سے چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے، چاہے یا کسی بھی پرپز کے لیے جو لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے جو اپنے بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنی کوالیفیکیشن کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ باہر گئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی جو کیفیت ہے، ان کی جو اپنے ملک سے محبت ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اور جو باہر جا کے دوسرے کنٹری میں جا کے آپ کو پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہیں، تب آئیڈیا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا پیارا ملک ہے، یا جو اپنا خطہ ہوتا ہے جہاں آپ آزادی سے رہ رہے ہوتے ہیں وہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اور اس کی قدر کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اور آئی ہوپ آپ سب لوگ بھی جو ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے
دعا گو رہیں گے، اسٹرگل کریں گے. جو تمام پلیئرز ہیں میں ان سے بھی کہوں گی اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو امپروو کریں. دیکھیں ہم لوگ سیف گیمز کی بات کریں، اولمپکس کی بات کریں، تو جو پاکستانی ہیں ماشاءاللہ اسپیشلی جو لوگ ہمارے رورل ایریاز سے آ رہے ہوتے ہیں انہیں بہت ساری شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اور نو ڈاؤٹ ان کے لیے اتنا بہت ڈیولپمنٹ کے لیے ان کی جو پروموشن ہوتی ہے اس کے لیے یا انہیں آگے لانے کے لیے پرابلمز بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اپرچونٹیز بھی بہت ہوتے ہیں. وہ مینٹلی فزیکلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور کیونکہ میں خود بھی الحمدللہ چنیوٹ سے بلانگ کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو خطے ہیں وہ کتنے زرخیز ہیں. وہ چاہے ہم مٹی کے حساب سے بات کریں یا لوگوں کے حساب سے بات کریں، میرے خیال میں ہمیں بلیم صرف نہیں کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ لوگ اسٹرگل کریں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ آئیں. پاکستان میں جو بہت چیز جس کی بہت ضرورت ہے وہ ریسرچ ہے. اگر ہم لوگ ریسرچ کو میک شور کریں گے، ہم لوگ تحقیق کریں گے. تحقیق کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ جو آلریڈی کیا ہوا کام ہے اسی میں بس تھوڑی بہت امینڈمنٹس کر کے آپ اسے آگے لے آئیں یا اپنا ایک فارمیلٹی پوری کریں. اگر آپ بی ایس لیول پہ ہیں، ایم ایس لیول پہ ہیں، ایون پی ایچ ڈی لیول پہ بھی ہیں تو صرف فارمیلٹیز پوری نہ کریں. اپنی ڈگری کی، اپنی کوالیفیکیشن کی صرف پبلیکیشنز پہ فوکس نہ کریں. پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے میکسیمم کام کریں. یہ دیکھیں کہ کون سے ایریاز ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم لوگ ایک ایک پروڈکٹ کو لے لیں تو ہم اس میں اگر ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں تو بہت میکسیمم ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اور پاکستان کا امیج جو ہے اس کو بہت امپروو کر سکتے ہیں. اور جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے تو پالیٹکس میں میرے خیال میں زیادہ انوالو اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں پالیٹکس سے زیادہ وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں. اور آزادی کا دن ہے اور اگین آپ سب لوگوں کو میری طرف سے یہ آزادی کا دن بہت مبارک ہو. دعا کریں کہ ہم لوگ تو آزاد ریاست میں ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی آزادی نصیب ہو جو مسلمان. دیکھیں مسلمانوں کے لیے تو ہمارا تو اس طرح کا حساب ہونا چاہیے کہ ایک جسم والا ہمارا حساب ہونا چاہیے کہ مسلمان کسی بھی خطے میں کسی بھی علاقے میں تکلیف میں ہوں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے وہ تکلیف محسوس کریں. اور وہ تکلیف محسوس کرنا صرف اور صرف باتوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ شعیب صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں، تھینک یو. اور آپ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ لوگوں کی طرف سے اتنا اچھا رسپانس مجھے ملے گا. اور آئی واز لٹل بٹ کنفیوزڈ کیونکہ میں نے کبھی اس سے پہلے لائیو سیشن نہیں کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ تو لیکن یہ ضروری ہے. میں یہ چاہتی ہوں آج آپ لوگوں کو اگین بتا دوں، آئی ایم ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. میرا جو پرپز ہے میں یہ سمجھتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، تو مجھے کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے. کچھ میں نے نیگیٹو بیہیویئرز انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھے ہیں پاکستان کو لے کے. تو وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے جیسے ایک میں واقعہ بھی یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو ملکہ برطانیہ تھیں ان کل پڑا کہ انہوں نے کسی شخص کی ٹرانسفر اس ایریا میں کروائی، بر صغیر پاک و ہند کا جو خطہ تھا. تو وہ جو شخص تھا ایگزیکٹلی مجھے ان کا نام اب یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے تھوڑا ہی عرصہ وہ یہاں پہ رہے تو انہوں نے یہاں سے کہا کہ ان کی ٹرانسفر واپس یورپ میں کی جائے. جب ریزن پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو ان کے ساتھ یہ غلط کام پہ بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں یہ نادم نہیں ہوتے، یہ آگے سے جسٹیفیکیشن صرف دیتے ہیں. تو اور وہ جسٹیفیکیشن بھی لیم جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. تو میں اس خطے میں نہیں رہنا چاہتا. تو حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کسی بات غلط ہوتی تو تک یہاں پہ آ کے حکومت نہ کرتا. اتنے مضبوط، اتنے غیرت مند، بہادر یہاں کے لوگ تھے اور پھر بھی اگر انگریز نے یہاں پہ آ کے حکومت کی تو یہ ہماری نیگلیجنس تھی. اور آگے ہمیں انشاءاللہ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی جو ہے جو چاہے وہ انڈینز کی طرف سے ہو یا کسی بھی ملک کی طرف سے ہو
اسے ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ایسی سچویشنز بھی نہیں بننے دینی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ ہو۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے رہیں گے ڈفرینٹ ویڈیوز کے ساتھ۔ پاکستان کی اکانومی پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرا جو پرپز ہے ابھی کرنٹلی، میں کیونکہ ایگریکلچر سیکٹر پہ بات کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں نے سب سیکٹرز پہ بات کرنی ہے، منرلز پہ، ٹیکسٹائل پہ، سب سیکٹرز پہ انشاءاللہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنا میں پازیٹیو رول اپنی طرف سے پلے کر سکوں میں کروں۔ میں ان چند لوگوں میں شامل ہونا چاہوں گی۔ دیکھیے، زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، موت برحق ہے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ نورالاسماء، نوید صاحب، محمود صاحب، تھینک یو۔ جی، زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں ان چند لوگوں میں شامل ہوں جن کو اس دنیا کے میں سے جانے کے بعد بھی یاد رکھا جائے، اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے۔ اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بھی یہی وش کرتے ہوں گے، اور اس ایم کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہمیں اسی کے اکارڈنگ اسٹرگل بھی کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، بڑا انٹرسٹنگ سیشن میرے لیے یہ رہا، اور مجھے لٹرلی بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی کمنٹس، آپ لوگوں کی طرف سے انکریجمنٹ دیکھ کے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگین آپ سب لوگوں کو میری طرف سے جشن آزادی بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔